अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि डिजिटल रिपोजिटरी और इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी क्या होती है और इनमें फ़र्क क्या है और ये क्यों ज़रूरी है किसी भी लाइब्रेरी के हवाले से। हमने पहली वीडियो एक चैनल पे अपलोड कर दी है रिपोजिटरी के हवाले से, उसमें हमने उसके मीनिंग मानी मफहूम और उसकी जो है वो थोड़ी सी हिस्ट्री दी थी। आज हम डिफरेंस बयान करेंगे कि डिजिटल रिपोजिटरी क्या होती है और जो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी होती है वो क्या होती है और इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल रिपोजिटरी के हवाले से कि डिजिटल जो रिपोजिटरी होती है या डिजिटल, इसको हम उर्दू में अगर बात करें तो ये कहेंगे कि ऐसा कंप्यूटराइज कलेक्शन या ज़ख़ीरा जो ऑनलाइन मौजूद हो, तो इसको हम कहेंगे डिजिटल रिपोजिटरी। तो डिजिटल जो ज़ख़ीरा या कलेक्शन होती है ये एक ऑनलाइन निज़ाम या प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डिजिटल मवाद को महफूज किया जाता है, उनको मुनज़्ज़म किया जाता है और रसाई के काबिल बनाया जाता है। ये अक्सर जो मवाद है ये डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, तस्वीर जिनमें हो सकती हैं, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकती हैं, इस मवाद के ऊपर ये मुश्तमिल होता है। और इसमें जो है वो लाइब्रेरियाँ शामिल होती हैं। लाइब्रेरियाँ हर तरह की लाइब्रेरियाँ, जैसे जामियात यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी होती हैं, तहकीकी इदारों की जो लाइब्रेरियाँ होती हैं वो भी इसके अंदर शामिल होती हैं, या ऐसी जो लाइब्रेरी होती है वो डिफरेंट इदारों के साथ जो है मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ और आपस में शेयरिंग के लिए जो है वो मुआहदे कर लेते हैं। तो तमाम वो इदारे या प्राइवेट हों या सरकारी हों, दोनों सूरतों में जिनके पास ऐसा इंफॉर्मेशन या ऐसा मटेरियल पड़ा हो जिसको वो महफूज कर रहे हों, जिनमें दस्तावेज़ात हो सकती है, तस्वीरें, ऑडियो, वीडियो, हर चीज़ जो ऑनलाइन मौजूद हो और लोग वहाँ से एक्सेस करें, तो इसको हम कहते हैं डिजिटल रिपोजिटरी। अब बुनियादी तौर पर हम इसकी एक वाज़िया और क्लियर सी दो मिसालें देता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे है कि जामियात इदारती या इदारा जाती जो कलेक्शन होती है या ज़खायर होते हैं, जैसे कि किसी भी यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी होती है वहाँ पे जितनी कलेक्शन पड़ी होती है, या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तहकीकी जो मटेरियल्स कलेक्ट करने वाले इदारे होते हैं, वो थीसिस या मकाला जात यूनिवर्सिटियाँ अमूमी तौर पे महफूज करती हैं। और इनको हम जिन सिस्टम्स के अंदर महफूज करते हैं वो डी स्पेस है या ई प्रिंट का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जिनके अंदर हम तमाम इन इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं। तो ये डिजिटल रिपोजिटरी की एक बेहतरीन मिसाल है। इसके बाद सब्जेक्टिव जो कलेक्शन होती है, मखसूस इल्मी मज़ामीन जिन पर ये मरकूज़ होते हैं, स्पेशल एक ही टॉपिक के ऊपर। जैसे हम अगर इसकी बात करें तो रियाजी और जो केमिस्ट्री है उसके ऊपर आर्काइव है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इसको, या पबमेड है मेडिकल जो है उसके हवाले से ये एक बहुत बड़ा एक सॉफ्टवेयर है, ये डेटाबेस है जो हमें डिजिटल जो इसके ऊपर इस टॉपिक की जो रिपोजिटरी है वो यहाँ पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ डिजिटल जो लाइब्रेरियाँ हैं ये भी हम इसको मिसाल दे सकते हैं कि आवाम को किताबों, मज़ामीन और दीगर मीडिया के डिजिटल जो वर्जन मौजूद है मार्केट के अंदर उस तक रसाई फराहम करते हैं। जैसे हम बात करते हैं तो गुटनबर्ग जो है प्रोजेक्ट जो है वो ऑनलाइन, ये सबसे बड़ी मिसाल है इस डिजिटल लाइब्रेरी की। इसके साथ साथ डिजिटल पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ अमेरिका जिसको DPLA कहा जाता है, ये भी एक हम इसकी मिसाल दे सकते हैं कि ये डिजिटल रिपोजिटरी की एक बहुत सारी बड़ी और अहम मिसालें हैं। इसी तरह का डिजिटल जो है वो हम इसकी बात करें डिजिटल रिपोजिटरी की, तो वो एक ऑनलाइन डाटाबेस के ऊपर मुश्तमिल होता है। ये जो डिजिटल मवाद होता है बेसिकली ये कोई ना कोई डाटाबेस ज़रूर यूज़ कर रहे हैं। डिजिटल मवाद को महफूज और मुनज़्ज़म करने के लिए मुख्तलिफ जो चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया, इदारा जाती होते हैं, मखसूस मौजू के मुतल्लिक़ हो सकती हैं, तो ये सारे उनको चीज़ें करती हैं। अच्छा, इसके अलावा हम अगर इसकी डिजिटल जो ज़खायर है उसकी अक़साम की बात करें तो अक़साम के अंदर इदारा जाती जो जैसे ऊपर मैंने बताया MIT डी स्पेस वगैरह थीसिस स्टोर करने के लिए, मकाले, असाज़ा की अशातों को महफूज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी तालीमी इदारों के अंदर इनको डी स्पेस या MIT वगैरह को यूज़ किया जाता है। तो ये बेहतरीन है इसकी मिसालें। मखसूस जैसे ऊपर बता दिया मैंने, यहाँ में भी है। सकाफ़ती और तारीख़ी ज़खायर जो होते हैं, ये कलेक्शन जो होती है सकाफ़त या तारीख़ के आसार के डिजिटल जो वर्जन उनके ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन है जहाँ कहीं भी मौजूद है वो इसको महफूज करते हैं मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के ऊपर, जैसे लाइब्रेरी और अजैब घर हैं जिनमें यूरोपियाना है, डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ अमेरिकाना है या अमेरिका है। तो ये एक इसकी सकाफ़ती कल्चर को महफूज, प्रमोट और उसकी एक्सेस देने के लिए मौजूद है। इसके साथ अगर इसके हम चौथी बड़ी अक़साम की बात करें तो वो है हुकूमती और आज़ाद रसाई के जो वो वसाइल होते हैं या कलेक्शन होती हैं, वो वाले हुकूमती जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें दस्तावेज़ात, रिपोर्ट्स और आज़ाद रसाई की जो ऐसी अशातें होती हैं जो आवाम तक पहुँचाना उनको मुश्तमिल होता है, जैसे कौमी असम्बली है या जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है, उनके जो चीज़ें होती हैं। और इसको हम मिसाल दे सकते हैं नेशनल आर्काइव की, कि नेशनल आर्काइव के अंदर बहुत सारा मटेरियल वहाँ पे मौजूद होता है। अगर हम उर्दू में बात करें तो उर्दू के अंदर उर्दू मटेरियल के लिए अब देखें रेख्ता जो है वो बहुत बड़ा एक डिजिटल रिपोजिटरी है। यहाँ पे
اور یہ اردو جو ریختہ ہے اردو ادب کی سب سے بڑے آن لائن جو ہے وہ کلیکشن یہاں پہ موجود ہے، جس میں اردو ہے، شاعری ہے، نثر ہے، ادب کا ایک وسیع مجموعہ یہاں پہ شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اردو ویب ڈیجیٹل لائبریری ہے، اس کی ساتھ ساتھ میں نے یہاں پہ لنک بھی دیا ہوا ہے، تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اردو ویب جو ہے وہ اردو زبان اور ادب سے متعلق کتابوں، مضامین اور دستاویزات کا ایک جامع اور وسیع ترین جو ہے وہ کلیکشن فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح ہاتھ ٹرسٹ ڈیجیٹل لائبریری ہے، اس کو دیکھیں تو اس کی بھی ایک بہت بڑا اردو کا یہ سافٹ ویئر ہے، اردو کا ڈیٹا بیس ہے، جہاں پہ ایک وسیع مواد جو ہے وہ یہاں پہ اویلیبل ہے، اردو کی ڈھیروں کتابیں اور یہاں تک کہ مخطوطات بھی جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ ڈیجی لائبریریز چوتھے نمبر پہ جو ہے، یہ بھی پلیٹ فارم مختلف ای بکس اور ڈیجیٹل بکس کی میزبانی کرتا ہے، جس میں متعدد اردو کتابیں بھی شامل ہیں۔ نیشنل ڈیجیٹل لائبریری آف پاکستان جو ہے HEC اس کو لک آفٹر کرتا ہے، بہت بڑا ڈیٹا بیس ہے یہاں پہ بھی لاکھوں کے حساب سے آپ کو کتابیں ملتی ہیں۔ یہ لائبریری ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد HEC کے زیر انتظام ہے، اور تحقیقی مقالے، تھیسز اور اردو ادب وغیرہ تک رسائی جو ہے وہ یہاں پہ ملتی ہے۔ اسی طرح اگر اوور آل بات کی جائے تو، اور اس کے ساتھ اردو کتابیں بھی ہیں، تو پروجیکٹ گوٹنبرگ جو ہے یہ سب سے بہت بڑا ایک سافٹ ویئر ہے، ڈیٹا بیس ہے، پرووائڈ کرتا ہے، جس کے اندر آپ بہت ساری کتابیں پوری دنیا بھر سے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر سادہ الفاظ میں بات کروں، بالکل سمپل، تو ڈیجیٹل ریپوزٹری ہم وہ کہیں گے کہ وہ کتابیں جو ای بکس کی شکل میں آن لائن پڑھی ہیں اور ہم اسے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، تو یہ جو کتابیں ہیں یہ بیسیکلی ڈیجیٹل ریپوزٹری کہلاتی ہے، اور جو ان کو کنٹرول کرتا ہے، جس ویب سائٹ کے اوپر پڑھی ہیں، جس ڈیٹا بیس کے اندر ہیں، یا جس اور کہیں پہ کسی اسپیس کے اوپر پڑھی ہیں، تو یہ تمام جو ہے وہ ڈیجیٹل ریپوزٹری کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بڑھتے ہم کہ انسٹیٹیوشنل ریپوزٹری کیا ہوتی ہے۔ بیسیکلی جو ڈیجیٹل اور انسٹیٹیوشنل ہے اس میں فرق یہ ہے کہ ڈیجیٹل جو ہے وہ اراؤنڈ دی ورلڈ کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں، انسٹیٹیوشنل وہ ہوتی ہے کہ جو کسی ایک ادارے کے اندر موجود جو کلیکشن ہوتی ہے اس کو ڈیجیٹائز کرنے، تو اس کو کہا جاتا ہے انسٹیٹیوشنل ریپوزٹری۔ انسٹیٹیوشنل ریپوزٹری ایک ایسا ڈیجیٹل پلیٹ فارم یا آن لائن کلیکشن ہے جو کسی تعلیمی یا تحقیقی ادارے کے علمی مواد کو محفوظ، منظم اور تقسیم کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ یہ جو ریپوزٹری ہوتی ہے یہ عام طور پر جامعات، تحقیقی اداروں یا دیگر تعلیمی اداروں میں استعمال ہوتے ہیں، تاکہ تحقیقی مقالے، تھیسیز، کانفرنسز پیپر، ڈیٹا سیٹس ہوتے ہیں وہ والے، اسٹیٹسٹکس جو ڈیٹا ہوتے ہیں، اور دیگر علمی دستاویزات کو ایک جگہ پر جمع کیا جاتا ہے اور اسے عوام یا مخصوص افراد تک رسائی دی جاتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں انسٹیٹیوشنل ریپوزٹری۔ اچھا، انسٹیٹیوشنل ریپوزٹری کی جو اہم خصوصیات ہیں وہ کیا ہیں؟ اس میں کیا ہے، سب سے پہلے علمی مواد کی طویل مدت تک حفاظت کو یقینی بناتے ہیں۔ جو بھی مقصد ہے یا جو بھی ہمارے پاس کلیکشن ہوتی ہے اس کو محفوظ کیا جانے والا جو مواد ہے وہ طویل عرصے تک قابل رسائی یا قابل استعمال ہوتا رہتا ہے، تاکہ مستقبل میں بھی اسے استعمال کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی طالب علم یا کوئی محقق اپنی تحقیق میں کسی پرانے مقالے کا یا تھیسس کا حوالہ دینا چاہتا ہے تو اسے بآسانی تلاش اور استعمال کر سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد مواد تک جو اوپن ایکسیس ہے وہ اس کا پرانا انسٹیٹیوشنل کا جو ایک ٹرینڈ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی کتاب جاری نہیں ہوتی تھی، لیکن اب یہ نیا جو کنسیپٹ ہے انسٹیٹیوشنل جو ریپوزٹری کا، اس کے اندر کتاب کو اکثر جو ادارہ ہوتا ہے وہ اپنے کلیکشن کو، علمی مواد کو اوپن ایکسیس کے تحت عوام تک رسائی کے لیے اب فراہم کرتے ہیں، تاکہ علم کو محدود افراد تک محدود نہ کیا جائے بلکہ اسے عام کیا جائے اور اسے محققین، طلباء اور عوام سب تک اس کی رسائی جو ہے وہ آسانی سے میسر ہو۔ اس کے بعد تحقیقی شفافیت اور ذمہ داری ہے کہ بعض جو ادارتی انسٹیٹیوشنل ریپوزٹری ہوتی ہے اس کے ذریعے ادارے اپنی تحقیقی سرگرمیوں کو شفاف اور ان کو ڈاکومنٹری شکل میں محفوظ کرتے ہیں۔ یہ نہ صرف تحقیق کی ساکھ کو بڑھاتا ہے بلکہ اس کی درستگی اور حوالہ جات کی جو تصدیق ہوتی ہے اس میں بھی مدد فراہم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہے مواد کی عالمی رسائی۔ یونیورسل انسٹیٹیوشنل ریپوزٹری جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے انسٹیٹیوشنل جو ہمارے ادارے ہوتے ہیں وہ بین الاقوامی سطح پر اپنی جو کلیکشن ہوتی ہے اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر میں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، محققین اور طلباء تک پہنچاتے ہیں، مختلف جو ادارے ہوتے ہیں ان تک پہنچاتے ہیں۔ اس سے عالمی سطح پر علمی تعاون کو فروغ ملتا ہے اور تحقیق کا جو دائرہ ہوتا ہے وہ وسیع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ محفوظ اور منظم ڈیٹا جو اسٹوریج ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے انسٹیٹیوشنل ریپوزٹری کے ذریعے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ موجود جو مواد ہوتا ہے کسی بھی ادارے کے اندر اس کو منظم طریقے سے مختلف زمروں میں، موضوعات کے حساب سے، تحقیقی شعبوں میں اس کو ڈفرینٹ انداز سے تقسیم کر دیا جاتا ہے، جس سے مواد کی تلاش اور اس تک جو رسائی ہوتی ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم بات کریں تو ایک یونیورسٹی ہے جو اس کا جو انسٹیٹیوشنل ریپوزٹری ہے اس میں اساتذہ اور طلباء کے تحقیقی مقالے، تھیسز، کانفرنس پیپر اور تحقیقی پروجیکٹس
جو ہیں وہ محفوظ کیے جاتے ہیں۔ یہ مواد دیگر محققین کے لیے بھی اوپن ایکسیس پر دستیاب ہوتا ہے تاکہ وہ اسے اپنی تحقیق میں استعمال کر سکے دنیا بھر میں کہیں سے بھی۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ ایک پراپر ایک چارٹ کی صورت میں جس میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ کے سامنے یہ شو بھی ہو رہا ہے کہ ڈیجیٹل ریپوزٹری اور انسٹیٹیوشنل ریپوزٹری کے درمیان ہم ایک فرق واضح کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں کہ کیا فرق ہے۔ سب سے پہلے آپ ڈیفینیشن لے لیں، تعریف لے لیں اس کی، تو وہ یہ ہے کہ کوئی بھی آن لائن پلیٹ فارم جہاں ڈیجیٹل جو مواد اور اس کو محفوظ اور منظم کیا جائے اس کو ڈیجیٹل ریپوزٹری کہتے ہیں۔ ایک خاص قسم کی ڈیجیٹل ریپوزٹری جو کسی ادارے کے علم کو محفوظ یا علمی کام کو محفوظ کرتی ہے تو اس کو ہم انسٹیٹیوشنل ریپوزٹری کہیں گے۔ کوئی بھی قسم کا ڈیجیٹل مواد محفوظ کیا جا سکتا ہے ڈیجیٹل ریپوزٹری کے اندر، جیسے کوڈ ہیں، کوئی دستاویزات ہیں، میڈیا فائلز ہیں، کوئی بکس ہیں، کوئی کسی بھی فارمیٹ کے اندر کوئی بھی چیز ہے وہ ہم اس کو آن لائن کہیں پہ بھی کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر کسی بھی ڈیٹا بیس کے اوپر سیو کریں گے تو یہ ڈیجیٹل ریپوزٹری ہوتی ہے۔ جبکہ انسٹیٹیوشنل ریپوزٹری کے اندر ادارے کی تعلیمی اور تحقیقی اشاعتوں پر صرف توجہ مرکوز ہوتی ہے کہ اس ادارے کی جو پبلیکیشن ہے یا اس ادارے کے اندر جو چیزیں موجود ہیں صرف ان کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آگے اس کی ہم دیکھیں تو انفرادی تنظیمیں یہ اوپن سورس کمیونٹی کے ذریعے اس کو منظم کیا جا سکتا ہے ڈیجیٹل ریپوزٹری کو، جبکہ انسٹیٹیوشنل ریپوزٹری کے اندر یونیورسٹیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنے تحقیقی اداروں یا دیگر تعلیمی تنظیموں کے ذریعے اس کو منظم کرتی ہیں۔ آج جس کی مثالیں ہم ڈیجیٹل ریپوزٹری کی دے سکتے ہیں، زینڈو ہے، ڈراپ باکس ہے، گٹ ہب ہے، یہ اس کے ہم اس کو ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ انسٹیٹیوشنل ریپوزٹری کے اندر ڈی اسپیس ہے، ای پرنٹ ہے، ہارورڈز ہے، ڈیش ہے، ایم آئی ٹی لائبریریز ہے یا ایم آئی ٹی لائبریری ریپوزٹری ہے، یہ اس کے لیے علیحدہ ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں یا سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں۔ پرپز کیا ہوتا ہے؟ مختلف قسم کے ڈیٹا جو ڈیجیٹل اثاثوں کو محفوظ اور منظم اور دستیاب کرتے ہیں ڈیجیٹل ریپوزٹری کے اندر، جبکہ انسٹیٹیوشنل ریپوزٹری کے اندر ادارے کے علمی کام کو محفوظ اور عوامی سطح پر اس کو شیئر کیا جاتا ہے۔ اس کی ایکسیس کیا ہوتی ہے کہ جو ڈیجیٹل ریپوزٹری ہوتی ہے اس کی عوامی یا نجی ہو سکتی ہے، پلیٹ فارم کسی بھی جگہ پہ دنیا میں اس کو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، جبکہ جو انسٹیٹیوشنل ریپوزٹری ہوتی ہے اس میں اکثر جو عوامی سطح پر یہ زیادہ ہوتی ہے لیکن کچھ مواد محدود یا پابندی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کا یوزر کون ہوتا ہے؟ ڈیجیٹل ریپوزٹری کے اندر عام صارفین، سافٹ ویئر ڈیولپرز، محققین اور کاروباری ادارے شامل ہوتے ہیں، جبکہ انسٹیٹیوشنل ریپوزٹری کے اندر زیادہ تر ماہرین تعلیم جو ہوتے ہیں، محققین اور ادارے کی کمیونٹی جو ہے وہ سب سے اس کے مین یوزر ہوتے ہیں۔ مرکزی جو فوکس ہوتا ہے، مین فوکس وہ کس چیز کو پتہ ہے؟ انسٹیٹیوشنل جو ریپوزٹری ہوتی ہے وہ محدود تحقیقی مضامین، تھیسیز، کانفرنس کے مقالے اور دیگر علمی کام پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، جبکہ جو ڈیجیٹل ریپوزٹری ہوتی ہے وہ کوئی بھی قسم کا ڈیجیٹل مواد اس کے اندر شامل کر سکتی ہے، چاہے وہ تحقیقی لیول کا ہو، ڈیٹا کوئی ہو، اسٹیٹسٹکس کے اوپر ہو، کوئی میڈیا فائلز ہو، کوئی بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم اس کی مطابقت کی اگر بات کریں تو ڈیجیٹل ریپوزٹری کے اندر یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے پلیٹ فارم کے لحاظ سے مختلف قسم کی جو انفارمیشن ہوتی ہے عام طور پر مخصوص یہاں پہ نہیں ہوتی، یہ عام ہوتی ہے۔ ڈیجیٹل ریپوزٹری کے اندر یوزر بھی عام ہوتا ہے، اس کی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ بھی عام ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہم کلیکشن کرتے ہیں وہ بھی عام ہوتا ہے، ہر سطح کی کمیونٹی کے ہر فرد کے لیے ہوتی ہے، جبکہ جو انسٹیٹیوشنل ریپوزٹری ہوتی ہے وہ اوپن ایکسیس اور تحفظ کے لیے اکیڈمک اور فنڈنگ ایجنسیز کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اگر فنڈ رکھنا ہو تو وہ فنڈ بیس کے اوپر بھی یا اس کو کچھ فیس کے اوپر بھی اس کو ہم لے لیتے ہیں۔ اچھا، اب اس کی ہم استعمال کی بات کریں تو ڈیجیٹل جو ریپوزٹری ہوتی ہے اس کے اندر آپ پروجیکٹ فائلز جو ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، ڈیٹا سیٹ ہے، ملٹی میڈیا اور سافٹ ویئر وغیرہ کو محفوظ کیا جاتا ہے، جبکہ یونیورسٹی کی تحقیقات کو نمایاں کرنا، تھیسیز اور مقالات کو محفوظ کرنا، اوپن ایکسیس کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ ہمارا ہوتا ہے انسٹیٹیوشنل اس کے اندر ریپوزٹری کے اندر۔ آیا اس کے بعد ہے ہم بات کریں تو تحفظ جو ہوتا ہے اس کا پرزرویشن کیا ہوتی ہے؟ طویل مدتی تحفظ پر توجہ نہیں ہو سکتی، جو ڈیجیٹل ریپوزٹری ہوتی ہے وہ لانگ ٹرم کے لیے اس کو توجہ نہیں دیتے، جبکہ انسٹیٹیوشنل جو ریپوزٹری ہوتی ہے اس کا بنیادی مقصد تعلیمی کام کو طویل مدتی تحفظ اور ترجیح دینا ہوتا ہے۔ کیوریٹڈ کون سے ہوتے ہیں اس کے اندر؟ کچھ ڈیجیٹل جو ریپوزٹری ہوتی ہے اس میں کچھ پلیٹ فارم پر مواد منظم ہوتا ہے اور کچھ پر نہیں ہوتا، جبکہ انسٹیٹیوشنل جو ہوتے ہیں ریپوزٹری ہوتی ہے اس پر لائبریرین عام طور پر وہاں پہ ہوتے ہیں، ریپوزٹری منیجر جو ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، انفارمیشن آفیسر موجود ہوتے ہیں اور ان کی مدد سے اس تمام انفارمیشن کو منظم کیا جاتا ہے تاکہ معیار اور تنظیم کو یقینی بنایا جا سکے۔ تو یہ تھا جی ہمارا ڈیجیٹل اور انسٹیٹیوشنل ریپوزٹری کے حوالے سے ایک چارٹ جس میں نے آپ کو ڈفرینس بتایا۔ اگر ہم خلاصہ اس کا مختصر بیان کریں تو انسٹیٹیوشنل ریپوزٹری ایک مخصوص قسم کی ڈیجیٹل ریپوزٹری ہے جو ایک ادارے کی علمی کام پر توجہ مرکوز کرتی ہے، جبکہ ڈیجیٹل ریپوزٹری میں مختلف قسم کے مواد اور مقاصد کو شامل کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا جی ہمارا آج کا ٹاپک، امید آپ کو پسند آئے گا، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔